अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मियाँ साहब जो भी इस दुनिया में आया उसने बिलाखिर रुखसत होना और अपना साहब अपने रब के सामने जाके पेश करना है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुतलक अनान हुक्मरान पाकिस्तान के, वो भी बिलाखिर अपने रब के हजूर पेश हो गए। वो जाने और अल्लाह जाने, और लेकिन वो अपने ज़ाती मामलात के हवाले से। लेकिन जब कोई हुक्मरान हो, जब कोई मुक़्तदर हो, तो उसके दौरे हुकूमत जो है में किए गए फ़ैसले वो हमेशा तारीख़ का हिस्सा होते हैं और उन्हें डिस्कस भी किया जाता है। आज उनकी तदफीन हो जानी है, लेकिन एक बहस भी चल पड़ी है कि उन्हें कौमी एजाज़ के साथ दफन किया जाए, और मेरा ख़्याल है कि शायद फ़ैसला भी हो गया है। तो मियाँ साहब उनके दौरे हुक्मरानी का फ़िलहाल आज हम जिक्र करते हैं या उनको डिस्कस करते हैं। ऐसे क्या कारहाय नामा उन्होंने सर अंजाम दिए जो उन्हें कौमी एजाज़ के साथ दफन किया जाए, और उनका दौरा इक़्तिदार 12 अक्टूबर से शुरू होता है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो हमारे देखने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिसे घंटी भी कहते हैं और टल्ली भी कहते हैं। इसका बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीलॉग जो हैं बर वक्त पहुंच सकें। तो खान साहब आप जिक्र कर रहे थे ऐसे कौन से परवेज़ मुशर्रफ का, जिनकी बात हो रही है, जिनके बारे में बात हो रही है कौमी एजाज़ के साथ दफनाने की। तो उनकी जराइम की लिस्ट तो जो है वो एक काफ़ी तवील है, वो तो अगर गिनना शुरू करें तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। उनका सबसे बड़ा जुर्म तो 12 अक्टूबर 1999 से शुरू, बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे पहले भी कारगिल से शुरू होता है, जिसका हम फिर बाद में जिसके ऊपर अलग करेंगे प्रोग्राम। मगर 12 अक्टूबर 1999 को जिस तरीके से उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया है, वो तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। उसमें उसके बल्कि हम लोग तो आई विटनेस भी हैं, जिस तरीके से टेक ओवर किया गया, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ होते थे, उनको अरेस्ट किया गया। समझते हैं कि ये एजाज़ की बात है कि एक मुंतखब हुकूमत को जो है वो बरतरफ कर दिया जाए, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ उन्हें कैदोबंद में रखा जाए, उन पर जुल्म किया जाए, वो जो सारा है वो ये सारा कौमी एजाज़ है। ये पता नहीं अब इसको कौमी एजाज़ इसको कहना जो है किसी अपना माशरे में जो है इसको कौमी एजाज़ कहना जो है वो मेरा ख्याल है कौमी एजाज़ की तौहीन है। मतलब अगर एक किसी दुनिया में कितने वाक़यात होते हैं हुकूमतों के, बड़ी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अपना ये नाइजीरिया और सोमालिया और इस किस्म के मुल्कों में इस किस्म के वाक़यात होते हैं। हम एटमी कुव्वत है और उसमें इस किस्म का वाक़या होना मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। वो 12 को उन्होंने किया और 14 तारीख को उन्होंने आइन सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, और मुल्क में जो है वो LFO, हाँ, 12 अक्टूबर को उन्होंने टेक ओवर किया जब श्रीलंका से वापस आए थे। वो वाक़या तो हम फिर अलग किसी अपने वीलॉग में नरेट करेंगे किस तरीके से उन्होंने उसको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है उसको घर भेजा, और उसके बाद जो उन्होंने सलूक किया जो सियासी मुखालफिन थे। मगर उसके फिर उनको वो ज़ाहिर आ तो गए थे, उन्हें तो समझ नहीं आ रही थी अब मैं क्या करूँ, इस सिस्टम को कैसे चलाऊँ। उन्होंने फिर एक अपना जो है 2 दिन बाद ही एक जो है नया जो है LFO जारी कर दिया, LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। मतलब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तो वो बस एक उन्होंने मतलब समझे हैं वो आइन तो मुअत्तल हो गया। देखिए अगर आप वो एक ऐसा शख्स जिसने आइन को मुअत्तल किया उसे कौमी एजाज़ के साथ अगर आप दफन करेंगे तो इसका मतलब है कि ये एक बड़े एजाज़ की बात है और आइंदा कोई भी ये कर सकता है। ये तो आप एक 12 अक्टूबर की बात कर रहे हैं या 14 अक्टूबर के LFO को आइन को मुअत्तल करने की, उसके साथ साथ उनके आप देख लें अपना उससे आगे बढ़े तो 9/11 का वाक़या उसके बाद बिल्कुल 9/11 आता है। कैसे एटमी कुव्वत का सरबराह जो है वो एक फ़ोन कॉल पे बिल्कुल ढेर हो गया, किसी से उन्होंने मशवरा नहीं किया। हाँ, और एक ऐसी जंग का हम हिस्सा बने जिसके साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं था। बिल्कुल। और उस जंग में 80,000 के करीब हमने जानों की कुर्बानियाँ पेश की, जिसमें सिविल फोर्सेस के लोग भी थे और सिविलियन भी थे, और $1,000 अरब डॉलरों का हमने नुकसान किया। तो ये अगर आप समझते ये भी एजाज़ है। ये नुकसान तो देखें जी, नुकसान आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाने पे हमने अपने मुल्क के साथ अपने ख़ित्ते में कितना नुकसान किया अपने साथ। मतलब इंडिया हमारा एक साइड पे, हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया है, इंडिया हमारा पहले दुश्मन था। अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान में उस वक्त
طالبان کی گورنمنٹ تھی اور اس کو ہم ریکگنائز بھی کر رہے تھے. میرا خیال پاکستان بھی ریکگنائز کر رہا تھا, شاید سعودی عرب بھی کر رہا تھا, ایک ملک اور تھا, اور ہم نے یکلخت جو ہے اس سے اپنے تعلقات ختم کیے. ہم نے ایسا یو ٹرن لیا جس کا آج تک ہم خمیزہ بھگت رہے ہیں. اس وقت افغانستان میں بھی لوگ ہمارے اتنے دشمن ہو چکے ہیں صرف اس ایک اور طالبان جو ہم نے پیدا کیے تھے, جو جن کو ہم کہتے تھے ہمارے دوست ہیں, اور تاریخ انسانی اور سفارتی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ بھی جو ہے مشرف دور حکومت میں ہوا کہ ایک سفیر کو جو ہے آپ نے دشمن قوتوں کے حوالے کر دیا. ملا ضعیف تھے, ملا ضعیف تھے. پھر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں پاکستان کے کردار اور مشرف کے کردار کے بارے میں سب ڈیٹیل. اچھا چلے, وہ تو ایک لمحے کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ یار وہ پاکستانی نہیں تھے. انہوں نے جو اپنی کتاب میں ان دا لائن آف ڈیوٹی ہے, ان دا فائر آف ڈیوٹی, ان دا لائن آف فائر, ان دا لائن آف فائر, اس میں خود اعتراف کیا کہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے پاکستان میں قید لوگوں کو ڈاکٹر عافیہ پیسے لے کے جی ہاں بالکل پیسے لے کے امریکہ کے حوالے کرتے رہے ہیں. یہ تو میرا نہیں خیال ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں تو یہ بنتا ہے قومی اعزاز اس کے ساتھ تدفین کرنے کا. اب یہ پتہ نہیں یہ کون لوگ جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی. میرا خیال ہے عام جو پبلک ہے یا انٹیلیجنشیا ہے وہ تو میرا خیال ہے جنہوں نے حالات کو بالکل قریب سے دیکھا ہوا ہے وہ تو نہیں سمجھتے ہیں پہ قومی اعزازات کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جرنل مشرف کی تدفین ہونی چاہیے. آگے 2001 سے 2004 کی, پھر 2004 میں جو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے نیشنل ہیرو ہیں اور غیر متنازع ہیرو ہیں, اور جن کی کاوشیں جو ہے پاکستان کو کہ دفاع کو مضبوط کرنے میں صرف ہوئی اور اہم کردار, ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کے ساتھ دیکھ لیں جی, ان کے ساتھ بھی انہوں نے وہی, میں تو سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو ملا ضعیف کے ساتھ کیا. ملا ضعیف تو چلو افغانی تھا, اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو انہوں نے ہاؤس اریسٹ کر دیا. اب دیکھیں اس میں ڈاکٹر قدیر خان کا اگر میں آپ کو بتاؤں اس میں ڈاکٹر قدیر خان کا کیا رول تھا, اس کا تو بالکل میں کہتا ہوں ان کا ایٹمی قوت بنانے میں تو بہت بڑا رول ہے. چیزیں جو وہ تو نہیں باہر بھیجتے تھے, مگر اس کو ان پہ جو الزام لگایا گیا پہ انہوں نے نیوکلیئر جو ہماری نیوکلیئر ٹیکنالوجی تھی اس کو ایکسپورٹ کیا. ایران, لیبیا, ان کو ایکسپورٹ کیا, ان سے پیسے لیے. مگر انہوں نے تو نہیں لیے, ایران نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو پیسے دیے, لیکن لیے وہ منظر عام پہ نہیں آیا. اب یہ دیکھیں, اور انہیں قومی مجرم بنا کے پی ٹی وی پہ پیش کیا گیا. ہاں دیکھیں ان کو قومی مجرم بنا کے ان سے کنفیشنل ایک سٹیٹمنٹ دی گئی. اب کنفیشنل سٹیٹمنٹ ان سے اس لیے دلوائی گئی پہ سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیں. حالانکہ اس میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اس وقت جو ہے اس وقت کے جو جنرل تھے مرزا اسلم بیگ, وہ ہینڈ ان گلوز تھے بالکل ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ. اس وقت ایئر چیف ہوتے تھے. یہ جو بھی اس کی تحقیقات ہو چکی اس میں کس طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت کردار ہے. اور ڈاکٹر قدیر خان کو اس وقت جو ہے امریکنز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمارے حوالے کرو, ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. اب ڈاکٹر قدیر خان کو اگر امریکن کے حوالے کر دیتے انویسٹیگیشن کے لیے, انہوں نے تو سارا کچھ اگل دینا تھا, انہوں نے سارا کچھ بتا دینا تھا کون کون, یہ فاروق فیصل انوالو تھا, سہیل انوالو تھا, فلانا انوالو تھا, انہوں نے سب کو بتا دینا تھا. انہوں نے صرف اس کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو جو ہے انہوں نے ہاؤس اریسٹ کیا. اچھا ہم تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں, 2006 میں آ جاتے ہیں. اکبر بگٹی شہید کے ساتھ کیسے کیا, کیسا شاندار آدمی. اکبر بگٹی تو اور پاکستان کا نام بلوچستان سے, مجھے اکبر بگٹی کے اس کی ڈیتھ پہ جو ہے نا مجھے واقعی بہت رونا آیا تھا. بہت نیشنلسٹ, ٹرو جو ہے نیشنلسٹ ہیرو تھا پاکستان کی. ہمیشہ وہ پاکستان کی بات کرتا تھا. اس کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادتی کی, اس کے ساتھ یہ کس لیے زیادتی کی, اس لیے زیادتی کی پہلے تھوڑی بہت ان کی کھٹپٹ تو چل رہی تھی, مگر اکبر بگٹی نے ایک کیس ہوا تھا ڈاکٹر شازیہ کا ریپ ہوا تھا سوئی میں. وہ کراچی کی ڈاکٹر, ان کا الزام تھا ایک حاضر سروس میجر کے. ہاں وہ اس وقت کوئی اپنا میجر حماد تھے جن کے اوپر الزام لگ رہا تھا, جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. مگر اکبر بگٹی نے وہ آ کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے سارا کچھ بتایا. انہوں نے کہا جی پہ یہ ہمارے گھر میں آ کے اور ہماری بہنوں کے اور ان کی ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اور انہوں نے فرسٹ ٹائم اکبر بگٹی صاحب نے فرسٹ ٹائم جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اتنی آگ لگی ہے بلوچستان میں. 18 سال ہو گئے ہیں
وہ ہاں دیکھیں آج تک 18 نہیں سال ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں بلوچستان اس دن سے ڈسٹرب ہے، بلوچ ڈسٹرب کیا ہے اور وہ یہ تو بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے نام جاتا ہے، اور شاید یہی وہ ایسا کارنامہ ہے جس کے بارے میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ شاید انہیں قومی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے۔ اچھا 2006، اچھا وہ تو بلوچستان تھا نا، یہاں اسلام آباد میں 2007 میں جو ہے لال مسجد والا واقعہ پیش آیا، وہ دیکھیں، اب لال دیکھیں لال مسجد وہ کے بھی اسے ہم لوگ اوائڈ کیا جا سکتا تھا لال نا۔ مسجد کے بھی ہم لوگ آئی وٹنس ہیں۔ لال مسجد میں بھی جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کو نظر آ رہا تھا، جس طریقے سے وہاں پہ ایک ماحول بنایا جا رہا ماحول تھا، بنایا جا رہا تھا، آپریشن وہاں کی پہ تحریک۔ مورچے بنائے جا رہے تھے، اس کو یا تو شروع میں کنٹرول کر لیتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہاں پہ وہ پورے جو ہیں وہ گینگ اپ ہو گئے، جو طالبان کہہ لیں یا جو لال مسجد کے جو وہ چونکہ افغانستان میں بھی امریکہ کی لڑائی طلبا جاری تھے، تھی اور انہوں نے امریکہ کو ٹھیک، دکھانا تھا ہاں کہ جناب دیکھیں یہ اس میں طالبان میرے دیکھیں شہر تک آ اس گئے میں ہیں، میرا خیال ہے 100 سے زیادہ اپنا لوگ جو شہید ہوئے تھے، طلبہ اور طالبات جو ہیں جی ہاں، وہ وہ شہید شہید ہوئی ہوئی۔ تھیں، اور اس کے بعد جو ہے ٹیررزم کی ایسی پاکستان میں ویو شروع ہوئی ہے جو جس نے مشرف کے ہوتے تک تو رکنے کا نام نہیں لیا۔ دیکھیں جی اس میں جو مذہبی شدت پسند ہیں یا ان میں شدت پسندی میں تیزی آئی اور انہوں نے افواج پاکستان پر حملے شروع کر دیے، اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں اس دوران، بالکل ایسے اور ہی وہ ہے۔ سارے جو ہے لال مسجد کا۔ اچھا 2007 تو جو ہے نا انہوں نے ایسے ایسے قومی کارنامے سر انجام دیے نا کہ انہیں ایک اعزاز نہیں، انہیں زیادہ اعزازات کے ساتھ جو ہے تدفین کرنی چاہیے۔ عدلیہ کی چیف جسٹس کو جو ہے ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا، ججوں کو معطل کر دیا، انہیں گرفتار کر لیا، گھر ہاؤس اریسٹ کر لیا میرا خیال گیا، جب تک مشرف کو اندازہ ہو چکا تھا پہ زمین ان کے پاؤں سے سرک رہی ہے، میں بھی ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے اس قسم کے پھر بعد میں جو ہے یہ والے بلنڈر شروع کیے اپنا اسلام آباد میں جو ہے جس طریقے سے جو ہے ہائیسٹ ان سے جوڈیشری پہلے کے ججز کو جی ہاں، ججز ان کو نظر بند کیا گیا، بال ان کے ساتھ کھینچے گئے، ہاں بڑی ان کے زیادتی کی بچوں گئی۔ کے ساتھ تشدد کیا گیا، جو جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ تو کیا اس کے بعد بھی وہ مستحق ہیں کہ اسی قومی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے؟ یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں جی، ہم لوگ تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پہ جو اچھا نہیں، اسی میں دیکھیں نا وکلا تحریک کے دوران ہی انہوں نے ایک دفعہ پھر 3 نومبر کو جو ہے آئین کو معطل کیا اور ایمرجنسی پلس نافذ کی۔ جی یہ ہاں، واحد حکمران ہے یا ڈکٹیٹر ہے جس نے 2 دفعہ آئین کو جو ہے معطل۔ ایبروگیٹ کیا ہے، بالکل۔ اچھا اس پہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کسی پروگرام میں کہ عدلیہ کا کیا رویہ رہا اور پھر ان کیسز پر عدلیہ۔ اچھا ایک دم عدلیہ قومی اعزاز کی بات کر رہے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، وہ جلا وطنی کاٹ کے آئیں، پہلے کراچی کارساز میں ان پہ دھماکہ ہوا اکتوبر میں، پھر ان کی شہادت کا واقعہ ہوا۔ جی ہاں، تو یہ اور اس میں تمام ڈانڈے جو ہیں، تمام کلوز جو ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کی طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ابھی یہ قومی عدالت اس میں کوئی طالبان اور کوئی اس قسم کے گروہ بھی اس میں شامل تھے، یہ وہ اس کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں پہ سارا ملبہ ادھر ہی چلا جائے، مگر اس کے لیے میں ایک ہی جو ثبوت ہے نا جو بہت ہے اپنا دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ صرف یہ ہے جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جس وقت شہادت ہوئی ہے اس کے 1 گھنٹے کے اندر جس طریقے سے پورے کرائم سین کو باقاعدہ وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئیں اور جس طریقے سے واش کیا گیا، اور وہ جنرل مشرف کی وہاں پر کیا گیا، یہ بھی اس چیز کے بھی ساری چیزیں موجود اس وقت ہیں۔ ہاں اس وقت جو اپنا کرتا دھرتا تھے، جو ڈی سیز اور اے سی ایس پی اور جو پولیس والے انوالو تھے، تو وہ ان سے یہ ساری چیزیں باہر آئی ہیں پہ یہ ڈائریکشنز کہاں سے آ رہی تھی پہ فوراً کرائم سین واش کر دو۔ تو یہ بھی ایک دیکھیں، یہ بھی ان کا آپ اس کو اب یہ اس واقعے کے بعد بھی آپ کہیں جی کہ سرسری طور پہ ہم نے ان کو یہ ذکر قومی کیا اعزاز کے ساتھ دفنانا ہے۔ باقی اور انہوں نے کیا کیا، معیشت کے ساتھ کیا کیا، سیاست کے ساتھ کیا کیا، معاشرت کے ساتھ کیا کیا، وہ ان پہ آپ کسی وقت بھی جب مرضی جتنی مرضی طویل گفتگو کر لیں، لیکن یہ آپ لوگ بھی خود بھی فیصلہ کریں کہ کیا واقعی انہیں قومی اعزاز کے ساتھ دفن کیا جانا چاہیے۔ اچھا یہ اپنا قومی اعزاز کے ساتھ تو ویسے کوئی روایت تو ایسی رہی ہے قومی اعزازات کے ساتھ دفنانے کی، وہ ایک تو یہ ضیاء الحق صاحب ہی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی ادھر بازو میں ہی دفن ہے،
وہ ان کو بڑے شاندار قومی اعزازات کے ساتھ ان کو دفنایا تو گیا. وہ آج دیکھ لیں وہاں پہ ان کی وہ قبر ہے اور اس پہ کیا حالات ہیں, کوئی آتا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا وہ تو نیازی ٹائیگر کو بھی ہاں وہ نیازی ٹائیگر کو آپ دیکھ لیں, نیازی ٹائیگر کو جو ہے وہ کس طریقے سے اعزازات کے ساتھ دفنایا گیا. آپ نیازی ٹائیگر کے بارے میں آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں پھر نیازی ٹائیگر صاحب کے کتنے کے کارنامے تھے. وہ تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں وہ سارے کارہائے نمایاں جو ہیں وہ درج ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.